देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात के लिए उरूज व ज़वाल जिसकी देन है, और वो इंसानों को आजमाइशों में इसलिए मुब्तला करता है ताकि उनकी पहचान हो सके। इंसान के ज़ाती अमाल और अफ़ाल का भी यही हाल है कि उसी की रोशनी में, उसी के अमाल और अफ़ाल के नतीजे में इंसानों की, उनके किरदार की भी पहचान हुआ करती है। सही वक्त में, आजमाइश के वक्त में उसने क्या कहा, क्या किया, यही इंसानों की पहचान है। आजमाइशें कुछ इंसानों की पैदा करदा भी होती हैं, यानी बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं कि जो मैं आपके लिए या आप मेरे लिए पैदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जन्म हुआ इमरान खान साहब के सियासत में आने के साथ। इमरान खान साहब जो मेरे चाइल्डहुड हीरो थे, ज़ाहिर है मुझ समेत हज़ारों पाकिस्तानियों के वो हीरो हैं। क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी उनके जैसी शायद ही कोई जन्मी हो। इमरान खान साहब सियासत के मैदान में आए तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यार ये क्या हुआ, ये किस गटर में उतर गए खान साहब। इंतहाई क्रेडिबल आदमी, इंतहाई एमिनेंट पर्सनैलिटी, दुनिया भर में जिनके नाम का तूती बोलता था, लेकिन खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया और सियासत के इस मैदान में कदम रख दिया। बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी कि जब इमरान खान साहब पर कोई उंगली उठाता था, किरदार कुशी किया जाता था, इल्ज़ाम लगाए जाते थे, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत होती थी। अपने बचपन के हीरो को इस तरह से किसी किरदार कुशी की मुहिम उसके ख़िलाफ़ होते देखना वो बड़ा तकलीफ़देह काम है, लेकिन वो सब भी हमने देखा। लेकिन आने वाले वक्त का ज़ाहिर है कि किसी को अंदाज़ा नहीं, मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रोज़ ऐसा आएगा मुझ पर कि जब मुझे ख़ुद अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, यानी जिसे मैं फतवा कहता हूँ, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की इन्वर्टेड कॉमास में कारकर्दगी पर उनकी नज़र करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने धरनों की सियासत का आगाज़ किया। ज़ाहिर है धरने भी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा हुआ करते हैं। जमहूरी हुकूमत को नून लीग की ज़बान में कहिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़बान में कहिए तो जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की ज़बान में कहिए तो हकीकी तब्दीली लाने के लिए खान साहब ने इस्लामाबाद में धरने दिए। धरनों का सिलसिला चलता रहा, रिकॉर्ड मुद्दत तक 126 दिन तक इमरान खान साहब धरना किया। तब्दीली तो बहरहाल नहीं आई, मुझ समेत तमाम लोग बोर ज़रूर हो गए। उसके बाद फिर खान साहब मुसर रहे कि तब्दीली ला के ही छोड़ूंगा। फिर उन्होंने दावा बुलंद किया कि एक भी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। शूमी किस्मत के ये बात पूरी हो गई। खान साहब ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ा, सबको तहरीक इंसाफ में मोस्टली को शामिल कर लिया। ये अलग बात है कि अब इकरार करते हुए इंसाफियों की ज़ुबानें गुंग हैं। वो एंकर्स, वो एंकरान कराम कि जिन पर ये तबर्रेबाजी आजकल सिलसिला चल रहा है, जिनकी शान में वो इसलिए चल रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब की इस बात को लेकर उछाला है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। आज मैं भी उन्हीं इन्वर्टेड कॉमास में बदकिस्मत एंकरों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल कराने जा रहा हूँ। इंसाफियों से इल्तमास है कि सोशल मीडिया पर तबर्रे का सिलसिला प्रोग्राम के फ़ौरन बाद शुरू कर दें। आई डोंट केयर। खान साहब ने जो धरना शुरू किया, कुदरत ने एक मोड़ ऐसा लाया उनकी ज़िंदगी में, कुदरत उनकी ज़िंदगी में कैसा मोड़ लेकर के आई कि बनीगाला में ख़ुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ धरना दे दिया गया। इंसाफियों को ये लगा कि ये वो तब्दीली नहीं है, बनीगाला के बाहर का धरना है तो वो दिखा दो भाई, इमरान खान साहब को देख देख करके हाँ ये तो जलसा दिखा रहे हैं आप। बनीगाला के बाहर भी इंसाफियों ने धरना दे दिया। ये है वो धरना। सिकंदर बूसन नामी इनकलाबी की पार्टी में शमूलियत और उनको मुमकिन तौर पर टिकट दिए जाने के अमल के ख़िलाफ़ इंसाफियों ने ये धरना दिया हुआ था। इमरान खान साहब ने एक मरतबा इन लोगों से ख़िताब किया और वाज शिगाफ अल्फाज में ये ऐलान कर दिया कि जी चाहे 10,000 लोग आ जाएँ यहाँ, ये धरना आप जारी रखें, आई डोंट माइंड, लेकिन जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो हमने मेरिट पे दिए हैं। खान साहब का मेरिट क्या था ये तो वो खुद ही बताएंगे। ये अलग बात है कि वो जो ले तो लाल करते नजर आए इस दौरान में मुख्तलिफ टेलीविज़न एंकर्स के सामने, वो इतना कमज़ोर इस्तदलाल पर मबनी था कि हज़म नहीं हुआ। पहले वो कहा करते थे कि इलेक्टेबल्स जो हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, उसके बाद अब वो ये जवाब पेश करते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्टेबल वो साइंसदान होता है जिसे इलेक्शन लड़ने का फ़न आता हो। गज़ब खुदा का। अब आप ये देखिए कि वो करप्ट लोग, मोस्ट ऑफ देम, वो करप्ट लोग जिन्होंने पहले किसी और सियासी जमात के पेडिस्टल से चोरी चकारी की, जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए,
جنہوں نے زمینیں جائیدادیں ہڑپ کی، جنہوں نے پاکستانی عوام کے پیٹ پر لات ماری، جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا، محض اس ایک کار خیر پر کہ انہوں نے اپنے گلے میں پاکستان تحریک انصاف کا مفلر یا گمچھا یا واٹ ایور یو کال دیٹ رومال آپ نے لٹکا لیا ہے، اس لیے ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے. یا یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ جی ان کا سپہ سالار چونکہ عمران خان ہے اس لیے یہ تبدیلی آ کر کے ہی رہے گی. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں اگر بہت ہی زیادہ بدگمانی کی حد تک کوئی چلا جائے، اگر چوروں کی فوج کا سربراہ کسی انتہائی دیانتدار آدمی کو بھی بنا دیا جائے تو کیا وہ چوروں کی فوج دلی فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں اپنی تمام تر کم علمی کے باوجود ہی سمجھ نہیں پا رہا ہوں. خان صاحب ہیں کہ مصر ہیں کہ وہ تبدیلی پرانے چاولوں کے ذریعے ہی لائیں گے، چاہے ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکٹیبل کرپٹ بھی ہو سکتا ہے. پہلے وہ ایسا نہیں کہا کرتے تھے. بنی گالا کا دھرنا ختم ہوا تو لاہور والے بھی پھر گئے. لاہور والوں سے نپٹیں گے تو میرے خیال ہے کہیں اور والے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، جیسے کہ کراچی کی لوکل لیڈرشپ دکھا رہی ہے، کراچی میں جو ہمارے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو دکھا رہے ہیں، کراچی میں بھی سب کچھ اچھا تو نہیں ہے. تحریک انصاف کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. تقسیم کا یہ عمل عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا حشر کرتا ہے سیاسی میدان میں؟ عمران خان صاحب کو کیا ہزیمت خدا نخواستہ اٹھانی پڑ سکتی ہے یا ان کو کس سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اللہ معاذ اللہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ اس وقت قوم کا ایک بہت بڑا اکثریتی طبقہ عمران خان صاحب کے جواز کو جو وہ پیش کر رہے ہیں الیکٹیبلز کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، وہ یقین نہیں کر پا رہا. تمام چیزیں ٹھیک تھیں لیکن ایک کام خان صاحب نے ایسا کر دیا کہ جس پر پچھلے 2-3 دن سے دل بے قرار کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا. اور آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں منہ شگافی کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی لب کشائی نہیں کی، اور وہ بھی اس واضح انداز میں. وہ دکھائیں جی سابقہ ڈاکٹر اور موجودہ MA عامر لیاقت صاحب. اس کو ذرا آپ اگر زوم ان کریں تو یہ سب سے اوپر اگر میری نگاہیں کام کر رہی ہیں، محافظ ختم نبوت، اور نیچے کیا لکھا ہے میں اس وقت پڑھنے سے، سفیر ناموس رسالت. محافظ ختم نبوت اور سفیر ناموس رسالت. انہوں نے اپنے آپ کو PhD کہا، میں نے صبر کیا. رمضان میں یہ مذہبی اسکالر بن جاتے تھے، میں نے اس پہ بھی صبر کیا. اس کے بعد یہ پولیٹیکل اینالسٹ بنے، میں اس پہ بھی چپ رہا. لیکن آخر میں جو انہوں نے یہ گلفشانی کی ہے، PTI والے، UTA یا انصافیز یا واٹ ایور یو کال دیم، وہ صرف اس لیے اگر چپ رہیں تو ان کی سیاسی مجبوری ہے. مجھے ایسے کسی عہد نے باندھا نہیں ہے کہ میں اس پر بات نہ کر سکوں. یہ آ گئی بات محافظ ختم نبوت کی. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ پروگرام کا یہ سیگمنٹ بھی اس رخ پر نہ جاتا جو اب جانے والا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حضرت نے کہا سفیر ناموس رسالت. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اب ان کی ذرا وہ ویڈیو چلا دیں جس کا لوپ بنایا تھا. یہ ہے وہ لوپ. جن لوگوں نے یہ دیکھا ہے ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتا دوں کہ اگر اس ویڈیو کی آواز آپ کھول دیں تو اس میں ان موصوف نے جو اپنے آپ کو محافظ ختم نبوت کہتے ہیں، اللہ معاذ اللہ نبوت کی معاذ اللہ معاذ اللہ، پلیز پارڈن می سیئنگ سو، نبوت کے اوپر جو خدا نخواستہ انگلی اٹھائی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ حضرت جو اپنے آپ کو سفیر ناموس رسالت بتا رہے ہیں، انہوں نے رسالت کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، رسالت کے خلفائے راشدین کے ساتھ اہل بیت اعظام کی عزت کے نام پر، ان کی ناموس کے تحفظ کے نام پر جو کھیل اس ویڈیو میں، اور اس سے پہلے بھی یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا. میں ان سب جگہوں پہ چپ رہا، میں نے کسی بات پر کچھ نہیں کہنا گوارا کیا. لیکن جب بات آئی یہ کہ عامر لیاقت، پہلے تو مجھے یہ ہضم نہیں ہوا. میں شروع سے شروع کرتا ہوں. یہ حضرت وفاقی وزیر تھے اور وہ بھی مذہبی معاملات پہ. MQM سے ان کا تعلق تھا. اب کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ MQM کا مذہب سے کیا تعلق.
ان کی ایک تصویر میں نے دیکھی اور اس وقت سے میرے ذہن میں ایک لاوا پک رہا ہے. ایک تصویر میں یہ الطاف حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کی کچھ کتابیں کھلی نہیں ہیں, اور موصوف سابقہ قائد تحریک ان کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں. کین یو بلیو؟ قرآن حدیث سے الطاف حسین نے کیا تعلق, اور یہ اس سے کیا سیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے ایک عرصے تک اپنے آپ کو ڈاکٹری کے خول کے پیچھے چھپائے رکھا. میرا ان سے ذاتی کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ محافظ ختم نبوت اور سفیر ناموس رسالت, اب اس پہ بات ہوگی. انہوں نے بڑی ان کے حوالے سے کچھ بریکنگ نیوز بھی کچھ چینلز نے بریک کیے ان کی, میرے خیال ہے کچھ شادیوں وادیوں کے حوالے سے بھی, جو کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. شادیوں وادیوں کے حوالے سے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, وہ جو خبریں ہیں وہ سب کے سامنے. انہوں نے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کلیم کیا. جب الیکشن قریب آیا تو ان لیگی یا غیر لیگی رہنماؤں کی طرح کہ جو اثاثے چھپاتے چھپاتے اپنی بیویاں چھپا گئے تھے, یہ موصوف بھی سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہے. اور وہ کیا چھپایا ہے؟ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. یہ ایم اے ہیں, ان کی ڈگری تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ بلکہ نامینیشن فارم, یہ رجسٹریشن فارم وفاقی اردو یونیورسٹی کا یہ آپ کے سامنے, انہوں نے ایم اے کیا اور وہ بھی تاریخ اسلام میں. تاریخ اسلام میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے اسلامی تاریخ کے ساتھ جو کچھ کیا, اللہ معاذ اللہ, وہ آپ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ویڈیو کا ریفرنس میں نے دیا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ کھنگال لیں گے تو میں اس بارے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا. انہوں نے جو زبان اللہ معاذ اللہ اپنے مختلف خطبات میں, انورٹڈ کاماز میں, اپنے مختلف فتاووں میں استعمال کی ہے, اگر پاکستان کا کوئی ذی ہوش آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور اہل بیت اعظام کی عزت عظمت اور ان کی حرمت کا پابند, ان کا دل سے عقیدت مند کوئی بھی آدمی اگر ہو, کوئی ہوش مند آدمی ہو, تو وہ یہ پہچان لے گا کہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ وہ نہیں ہے. مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف کے چولے میں یہاں میں خان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ الیکٹیبلز کو کرپٹ ہوں تب بھی آپ ہم پر مسلط کرنے سے چوکنے نہیں والے, یہ تو طے ہو گیا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ مذہب کا کاروبار کرنے والے وہ جنہوں نے شیعہ کو سنی سے, سنی کو شیعہ سے لڑانے کی کوشش کی, جنہوں نے مذہبی تفرقہ پھیلا کر کے اپنے پروگراموں کی ریٹنگ اور اپنے بزنس کو چار چاند لگائے, کین یو بلیو خان صاحب آپ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے تبدیلی کے دعوے کر رہے ہیں؟ خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لیجئے, حالانکہ پانی اب تک سر سے گزر چکا ہے جتنا مجھے معلوم ہے, آگے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید باتیں کروں, یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک کمرشل بریک کا, چونکہ فتویٰ ہے تحریک انصاف کے نام, تحریک انصاف کے ہی ایک موصوف میرے ساتھ موجود ہوں گے, فیاض الحسن چوہان صاحب. سیکنڈ سیگمنٹ میں میرے ساتھ رہیے, پروگرام میں مختصر سے کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہونا تھا لیکن اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے بوجود ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فیصل جاوید صاحب, کسی تعارف میں محتاج نہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, لگے ہوئے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا, کچھ بنیادی نوعیت کی معلومات میں لینا چاہ رہا تھا. ایک یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آدمی پیپلز پارٹی میں جو رہا, کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے وہ, ایک آدمی جو متحدہ قومی موومنٹ میں مثال کے طور پہ کبھی رہا, ایک آدمی جو نون لیگ میں کبھی رہا اور وہ کرپٹ تھا, تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے بعد یعنی دودھ کا دھلا کیسے مان لیا جائے؟ ایک میچ سے پہلے عمران خان کو بتایا گیا کہ اس میچ میں کچھ لوگوں نے میچ فکس کیا ہے اور کچھ آپ کے 4 پلیئرز ہیں جو کہ بک گئے ہیں. عمران خان نے سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ کرے نہ کرے, مجھے اگر یہ ہوا کہ میچ فکس ہے اور ہمارے, میں الٹا لٹکا دوں گا ان کو. جب آپ کا لیڈر اتنا تگڑا ہو کہ وہ اپنے 20 MPs کو پیسے لینے کے اوپر نکال دیں, باوجود اس کے کہ وہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہوں آپ کے, آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم وہ حلقے جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے غلط کیا ہے
اپنی پارٹی کی بھی بدنامی ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ سر آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کا خیال کرتے ہوئے میں اگلا سوال داغنے کی جسارت چاہوں گا۔ دھرنوں کی وہ آگ جو پاکستان تحریک انصاف نے کبھی روشن کی تھی، اب اپنے دامن کو جلائے دے رہی ہے۔ بنی گالا کا دھرنا ختم ہوا، والے بفر گئے۔ میں نے اپنے ابتدائی انٹرو میں یہ کہا تھا کہ کراچی میں بھی سب کچھ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہ بہت اچھی بات ہے، جتنے دھرنے ہوں، جتنے پروٹیسٹ ہوں، یہ جمہوری حق ہے، یہ حسن ہے۔ ہم وہ واحد پارٹی ہیں جنہوں نے پٹیشنز مانگی ہیں ریویو کے لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ آئیں۔ ہم نے زعیم قادری نہیں بنائے، ہم نے وہ کیا ہے جو کوئی پارٹی نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں سنوں گا، اسی لیے تو لوگ بنی گالا پہنچ گئے کہ ہماری سنوائی ہو۔ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، عمران خان نے ویلکم کیا، وہاں ہم نے ان کے لیے بندوبست کیے، ان کے لیے وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی کا بندوبست کیا تھا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہم تو پروٹیسٹ کو انکریج کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم انکریج کرتے ہیں کیونکہ عوام کی آواز اٹھنی چاہیے، تبھی تو لیڈرشپ تک پہنچے گی۔ اچھا سر، ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ سے نالج کے لیے انکریز کرنے کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنی، کہ ایک ایسا آدمی، ایک کوئی بھی متنازع آدمی جس نے کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی ایکسپلائٹیشن کی ہو، چاہے وہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن آپ اسے کہہ لیں، چاہے وہ جرنلسٹک ایکسپلائٹیشن اسے آپ کہہ لیں۔ میں نے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کی سابق ڈاکٹر اور موجودہ صرف ایم اے عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی اس تہمت پر جو انہوں نے اپنے پر دے ماری کہ محافظ ختم نبوت اور کیا سفیر ناموس رسالت۔ سر اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ آپ کے خیال میں وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ کہ جن کا ماضی اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو کچھ عجیب ہی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، میں پرسنلائز نہیں ہونا چاہتا لیکن سب کو پتا ہے کہ جو ایتھنک معاملات کو بھڑکا کر کے اور اپنا معاملات کو ادھر ادھر کرنا، وہ ایکسپلائٹیشن کرنا، آپ کے خیال میں ایسے لوگ اگر پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے آ کر کام کریں تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے امیج کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ سب باتیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی کسی صورت بحیثیت مسلمان کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قانون چینج کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بھی مسلمان ہوگا نا، وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایسی چیز ہو۔ ایک تو چیز یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے سب کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری چیز، ہماری قیادت ایک فیصلہ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پہلے کسی پارٹی میں ہیں، ان کا نقطہ نظر مختلف تھا، لیکن آج بہت سے لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے اور انہوں نے اپنی سمت کا تعین کر لیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نظریہ اسلام کی محافظ ہے۔ عمران خان جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے۔ سر پھر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر آپ کے خیال میں ایسے متنازع لوگوں کو ٹکٹ دینے کا کیا مطلب؟ جو لوگ غلط تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ مجھے نہیں پتا، آپ اگر کسی ایک اسپیسیفک کیس کی، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے اپنی سمت کا تعین کیا ہے اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کی ہے۔ سر آخری 1 منٹ ہے میرے پاس اور میں آپ سے 2 مختصر سوالات پوچھ کر کے آپ کا ایک جواب جاننا چاہوں گا۔ سیکیورٹی، اتنی سیکیورٹی جتنی عمران خان صاحب کو آج ایک اخبار بتا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، عمران خان کی رہائش گاہ پر 300 رینجرز اہلکار تعینات، 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، قومی خزانے سے ماہانہ 1 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اتنی سیکیورٹی کبھی ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو بھی نہیں دی گئی۔ دوسری خبر، عمران خان پر الزام لگانے والوں کو 80 کروڑوں کی سزا دلوائیں گے بابا راون۔ سر کیوں نہ یہ یقین کر لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی، جس کے تو شواہد ابھی یہ خبریں تو بتا رہی ہیں کہ ایسا ہے، آگے اللہ مالک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف سے سوال پوچھنے والوں کو 10 درے مارے جائیں گے؟ کیوں نہ یہ یقین کر لیا جائے ان خبروں کی روشنی میں؟ نہیں، میری بات سنیں، جو رینجرز اور جو سیکیورٹی ہے وہ عمران خان کے لیے تھوڑی آئی ہے، یہ تو آئی ہے اس ہمارے کارکن ہیں سارے جو ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ 4000 سے زیادہ لوگوں نے تو اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، ہر کانسٹیچوئنسی میں 6-7 لوگ ہیں اور ایک کو ٹکٹ ملنا ہے، 6 نے اپنے لوگ لے کے آنے ہیں،
مظاہرے کرنے ہیں, پروٹیسٹ کرنے ہیں, ان لوگوں کی سیکیورٹی, وہ پاکستانی ہیں, وہ ہمارے لوگ ہیں, تو وہ رینجرز ان کے لیے ہیں, عمران خان کے لیے نہیں ہیں. عمران خان کو بار بار جا کے ملتے ہیں, نیچے اپنے جو کارکن آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے بات کی ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی مجھے یہاں پہ آپ کو قطع کلامی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ مجھے ایک مختصر سے وقفے کے لیے جانا ہے. اس ایک مختصر سے وقفے پر نوٹس پر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریکی گفتگو ہوئے, اس کے لیے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. ناظرین, یہاں میں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہوگا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور اس جماعت کی جو ہیں اس کو ڈیمیج کریں, جو انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے, نہ وہ سازش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج تب لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس جماعت کا میں بنانے والوں میں ہوں, میں جماعت کو قائم کرنے والا ہوں, اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس جماعت کا نقصان ہو. تو آج یس کچھ زیادہ حلقوں میں مایوسی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن ہم توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ ایسا ہی سلوک کریں گے. سر, آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو مایوسی نہ ہونے دیں, اسی لیے ایک اور سوال اس حوالے سے اس مناسبت سے کرتا چلوں. آخری سوال کہ سر یہ مجھے بتائیے گا, اگر نون لیگ کو نقصان پہنچانا مقصود نہ تھا تو اتنا گمراہ کن یا اتنا خطرناک اور مہلک اور کاری اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ 32 سال تک میں نے نواز شریف کا بوجھ اٹھایا ہے؟ مطلب اس بیان کے بعد بھی آپ معصومیت پہ یقین کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, جب دوستی ہوتی ہے, تعلق ہوتی ہے, لیڈرشپ کے درمیان ایک پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں کبھی مان بھی ہوتا ہے آدمی کا کہ آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. باقی باتیں تو چودھری صاحب خود جواب دیں گے, جواب دے سکتے ہیں. آج پریس کانفرنس تھی, بہتر ہوتا ان سے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھا جاتا اور خود ایکسپلین کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی دل کی باتیں تھی, انہوں نے بہت ساری جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا. بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلم لیگ نون یا اس کی لیڈرشپ سے حساب لوں گا, انہوں نے کہا یہ بات میں نے کبھی کی نہیں ہے, میں نے کبھی اس انداز میں بات کی نہیں ہے کہ میں اس طرح کہ میں نے میڈیا نے ان کی باتیں میرا خیال ہے بقول ان کے کہ اس طرح نہیں بتائی گئی ہیں جس طرح وہ بتانا چاہ رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے آج اپنی پوزیشن بڑی حد تک کلیئر کی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک اور پریس کانفرنس کریں گے, باقی جو سوالات ہیں ان کے وہاں جواب دیں گے. لیکن میرا خیال ہے ایک بات انہوں نے آج ڈٹرمن کر لی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اپنا ناتا اور رشتہ نہیں توڑنا چاہتے. اچھا جاوید صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا ذرا لائٹر نوٹ پہ, آپ ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے جوابات دے رہے ہیں, مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے سوال پوچھنے میں. سر یہ انتخابات قریب آتے ہی اساسوں میں جو اللہ میاں نے برکت دی تھی وہ چھن گئی اچانک, وکلا نے وہ چھین لی, اور اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز. اب دیکھیے بلاول ہاؤس صرف 30 لاکھ روپے میں دستیاب ہے. اب کوئی پراپرٹی ایجنٹ یہ انٹرویو سن رہا ہے, میرا خیال ہے وہ دوڑ لگا دے گا 31 لاکھ روپے لے کر کے, حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. 30 لاکھ روپے میں یہاں کچھ نہیں ملتا چنے کے علاوہ. اب یہ مجھے بتائیے انتخابات قریب آتے ہی یہ زوجین کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی انتخابات سے پہلے ایک بیوی کا مالک تھا, ایک بیوی کا خاوند تھا, انتخابات آتے ہی یہ 2 بیویاں کہاں سے نکلی؟ اور یہ برکت صرف انہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہے جو سیاست میں ہے؟ یہ ہم لوگوں کا یا دیگر لوگوں کا, عام آدمی کا کیا ہوگا؟ آپ کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مذہب نے تو اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکیں اور آپ کی پرانی جو وائف ہیں وہ آپ کو اجازت دیں اور آپ چاہیں تو آپ شادیاں کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں کی ضرور نشاندہی ہوئی ہے. ابھی چونکہ ایفیڈیوٹ ایک ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز آپ نے لکھنی ہوتی ہے, آپ کے افساسے بھی لکھنے ہیں, آپ نے اپنے وائفس بھی لکھنی ہے, اپنے بچے بھی لکھنے, تو اس میں یقیناً نئے چیز آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہر ایک چیز ہر ایک آدمی کے سامنے آنے چاہیے. اور جو آدمی سیاست کرتا ہے, جو سیاست میں ہے, وہ لوگوں کی ووٹ لینے جاتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امین ہوں, میں آپ کا امانتدار رہوں گا اگر آپ مجھے ووٹ دیں, تو اس کی تو ہر چیز بالکل سامنے ہونی چاہیے عوام کی کہ اس کو دیکھ سکیں, اس کو پرکھ سکیں. یہ میں اتفاق آپ سے کرتا ہوں کہ جو ابھی ایسٹ آئے ہیں, جو انکم ٹیکس جو لایا, شاید یہ ایسٹ اس وقت جب خریدتے ہیں تو وہی قیمت بتاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ جو ابھی موجودہ ویلیو ہے وہ ضرور لگنی چاہیے, کیونکہ ایسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو آج کی قیمت ہے وہ لگنی چاہیے, کہ تاکہ ہر آدمی کے پاس کیا ہے, اگر اس کی زمینیں ہیں تو ان کی کیا مالیت ہے, ان کے پلازے ہیں تو کیا مالکیت ہے, اس کے گھر ہیں کیا ہے. اگر 30 سال پہلے کی مالیت لکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے میرا خیال ہے لا میں ضرور ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اور آئندہ آنے والی اسمبلیز کو یہ معاملہ ضرور دیکھنا چاہیے, اور سینٹ پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب بھی کوئی نومینیشن پیپر جمع کروائے یا اپنی ڈکلیریشن کرے تو وہ جو مارکیٹ ویلیو ہے موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ڈکلیئر کرے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا یہ الیکشن قریب آئے تو وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہ مسیحائے کرام تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو غربت کا غریبوں کا گانا گاتے ہیں اور راگنی الاپتے ہیں جمہوریت کی یہ خود غریب کبھی بھی نہیں رہے یا اگر رہے ہوں گے تو آج یہ غریب نہیں ہیں اور یہ اتنے امیر ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایون اس وقت جو نگراں وزیر اعظم ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا میں بیان پڑھ رہا تھا ان کو بڑی حیرت ہوئی نگراں وزیر اعظم کے اتنے زبردست قسم کے اثاثے دیکھ کر کے. لیکن وہیں میری نظر دھوکہ کھا جاتی ہے میرا دماغ چکرا جاتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز محض 84 کروڑ اثاثے 1506 کنال زرعی اراضی 17 لاکھ کی جیولری اور اس کے بعد حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ کی مقروض صدر نون لیگ اثاثے محض 15 کروڑ اور یہ بھی مقروض. سر اتنے بڑے بڑے پوزیشنز پہ رہنے کے بعد اتنے سارے کاروبار اتنے سارے معاملات ہر جگہ ڈائریکٹر کہیں فلانا کہیں ڈھکانا اور آخر میں مقروض یہ کیا مطلب چکر ہے میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں باتیں. ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنا سر زیادہ چکرانا نہیں ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میں دعاگو بھی ہوں تو یہ مہربانی رکھنا اپنا زیادہ بڑا خیال رکھنا. جہاں تک یہ قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اثاثے اپنے جو بھی ہیں جس کے مالکیت ہے اس کے کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی امیر آدمی وہ ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. پیسہ کمانا کوئی کمی نہیں ہے. ایسٹ بڑے ہونا کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے ایسٹ ہوں اور وہ بتائے نہ چھپائے تو یہ مس ڈکلیریشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ الیکشن ہوا ٹرمپ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں امریکہ میں آدمی تھا امریکہ نے اس کو ووٹ دے دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو لیے ووٹ نہیں دیتے کہ وہ امیر نہیں ہے. تو یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی ایسا مس ڈکلیریشن ہے کہ کسی کا ایسٹ ہونا نہیں چاہیے. ہاں ایسٹ رکھنا ایسٹ بنانا جائز طور پہ کمائی کرنا اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی بزنس کر سکتا ہے کسی کا بزنس اچھا ہے کسی کی فیملی کا بزنس اچھا ہے لیکن اس کو 2 کام ضرور کرنے. ایک اپنے جو ٹیکس ہے وہ اسے ضرور دینا ہے. اگر اس کا انکم ٹیکس بنتا ہے تو اسے دینا چاہیے. اگر کوئی دوسرا کوئی ٹیکس ہے تو اس کو دینا چاہیے. اور جب بھی ڈکلیریشن کا معاملہ آئے اس کو سارے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر کے بتا دینے چاہیے. اور باقی اس ملک میں ایجنسیز موجود ہیں ان کا کام ہے ہر ایک ایسٹ کو دیکھیں ہر ایک ایسٹ کو جو ہے وہ جانچیں. اور اگر کسی کا ایسٹ اس کی انکم سے زیادہ ہے تو اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے لا موجود ہے پاکستان کے اندر. وہ نیب بھی لے سکتا ہے دوسری ایجنسیاں بھی لے سکتی ہیں. لیکن مس ڈکلیریشن کرنا جو ہے وہ جرم ہے. ایسٹ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لہذا میں آپ کو بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ذرا وقت ضرور چاہیے. درست ہے گاٹ یور پوائنٹ سر. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. انتہائی مشکور و ممنون کے وقت کا بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین یہ تھے جاوید عباسی صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.